मजहबी नुक्ता नज़र से तारीख़ के दो दौर हैं, दौर शिरक और दौर इल्हाद। पैगम्बर इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले दुनिया में हज़ारों साल तक शिरक यानी कि पॉलीथियज़म का गलबा था, इसलिए उस फेज़ को दी एज ऑफ पॉलीथियज़म कहा जाता है। मौजूदा दौर अमूमी तकसीम के एतबार से इल्हाद का ज़माना है और इसलिए इसको दी एज ऑफ एथियज़म बोलते हैं। एथियज़म इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ डिनाइल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ताहम इल्हाद मज़हब से इनकारी का नज़रिया है, जबकि सेकुलरिज़म मज़हब के बारे में अमलन तरफदारी का नज़रिया है। दौर शिरक और दौर इल्हाद के दरमियान एक चीज़ मुश्तरक है, जिसे कुरान करीम की एक आयत में हरस कहा गया है। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम, यानी वो कहते हैं कि अगर रहमान चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते। मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनको किसी बात का भी इल्म नहीं। इन हुम इल्ला यहरुसून, वो महज अटल से बात कर रहे हैं। हरस का लफ्ज़ी मतलब है अटल से बात करना। इससे मुराद दरअसल चीज़ों की क़यासी ताबीर यानी कि स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन है। और कदीम ज़माने में यानी कि दौर शिरक में इन दी एज ऑफ पॉलीथियज़म मुशरिकीन ने यही गलती की थी, यानी कि उनको जो चीज़ भी अपनी एग्जिस्टेंस में बड़ी नज़र आई, ग्रेटर फ्राम द यूजुअल बीइंग्स, उन्होंने उसको इलाहा करार दिया कि ये हमारा माबूद है। जैसे कि कुरान करीम की एक आयत में इस तरफ इंडिकेशन भी की गई है कि फ़लम्मा रअश-शम्सा बाज़िगतम, फ़लम्मा रअश-शम्सा बाज़िगतम काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अख़बर, कि जब उसने सूरज को तुलू होते हुए देखा तो उसने कहा कि ये मेरा रब है और ये बड़ा भी है। मौजूदा ज़माने में साइंस का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इसने इस कदीम मिथ को तोड़ दिया है, यानी कि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इंसान ने जिन चीज़ों को खुदा बना लिया था उनमें खुदाइयत यानी कि डिविनिटी का कोई अंसर मौजूद नहीं है। वो तमाम चीज़ें जिनको कदीम ज़माने का इंसान खुदा समझता था, उनमें ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं कि उनको खुदा कहा जा सके, और ना उनमें ऐसी क्वालिटी है, ना उनके कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी बना पर ये समझा जाए कि ये सुप्रीम थ्रोन की मालिक हो सकती हैं, बल्कि वो तो नेचर के कंपोनेंट्स हैं। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो तमाम चीज़ें महलूक हो सकती हैं और उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो खालिक के दर्जे पर फाइज हो। मुशरिकाना कल्चर के नज़रियाती खात्मे का आखिरी दिन 20 जुलाई 1969 था, जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग 4 रोज़ा हवाई सफ़र तय करके चाँद तक पहुँचा और फिर उसने चाँद की सरज़मीन पर अपना कदम रख दिया। That was the final birth in the coffin of polytheism for those people who contemplate। और उससे ये साबित हुआ कि ये जो तमाम चीज़ें, अगर चाँद, सूरज, ये तमाम चीज़ें they are part of the creation, they are not the sole creators of this universe। the age of polytheism के बारे में यानी इल्हाद के दौर के बारे में बात करते हैं कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। शिरक का मतलब क्या है? शिरक का मतलब ये है कि किसी गैर खुदा को खुदा के साथ एसोसिएट करके यानी कि उसका पार्टनर बनाकर उसकी ताज़ीम या इबादत की जाए, उसे हम शिरक कहते हैं। मौजूदा साइंसी दौर में जब शिरक का जो नज़रियाती तसव्वुर है वो ख़त्म हुआ और इंसानों ने ये सीखा कि द थिंग्स दे यूज़ टू वर्शिप वर जस्ट द पार्ट ऑफ क्रिएशन, के वो सिर्फ़ क्रिएशन का हिस्सा थी, तो होना ये चाहिए था कि शिरक का दौर ख़त्म हुआ है तो पूरी दुनिया में तौहीद का दौर आ जाए कि सब एक गॉड की इबादत करें और उसी के सामने बो डाउन हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब दुनिया में शिरक का दौर ख़त्म हुआ तो उस वक़्त अहले जो मगरिब हैं, जो यूरोप वाले हैं, वो दुनिया के इंटेलेक्चुअल थिंकर्स बने हुए थे। मगरिब वाले जब फ़िक्री कायद बने हुए थे, तो जैसा कि हिस्टोरियंस या जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं और उन्होंने पढ़ा होगा कि मिडल एजेस में यूरोप के जो अहले इल्म हैं और जो उनके चर्च हैं, उनके दरमियान एक अख्तलाफाती टकराव हुआ और इस अख्तलाफाती टकराव को अगर कोई पढ़ना चाहता है
تو اس کی ڈیٹیل جان ولیم ڈریپر کی ایک بک ہے دا ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، جو کہ 1874 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس میں اس کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ایک چین آف ایونٹس کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مڈل ایجز کے بعد 19ویں صدی میں یورپ میں جدید الحادی فکر کا دور آیا۔ یہ دور کسی علمی تحقیق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ it was due to the reaction of those chain of events which causes the conflict۔ اور اس زمانے میں علمی تحقیق کا معیار یہ پایا کہ the criterion of the scientific research was based on secular terms، کہ جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کو سیکولر ٹرمز میں ایکسپلین کیا جائے، یعنی کہ خدا کی ذات کو حذف کر کے تمام توجیہ کو بیان کیا جائے کہ in all the scientific events eliminate the instrumentality of God۔ اس طرز فکر کے نتیجے میں وہ غیر مذہبی فلسفہ پیدا ہوا جسے آج کل ہم ایتھیزم کہا جاتا ہے، کہ eliminate the instrumentality of God in the scientific researches، and then a new philosophy was developed which was atheism۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل ہے۔ قدیم مشرکانہ دور میں اس کی یہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ سپوزیشن پر بیس تھی، کہ وہ قیاس آرائیوں پر مشتمل تھی۔ دا پریزنٹ ایتھیسٹک ایج جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ اور ایکیڈیمک ریسرچ کے نام پر ہونے لگی ہے۔ اس نئے دور میں مغربی دنیا میں بہت سے مفکر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کو حذف کر کے کائنات کی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، کہ دے اٹیمپٹڈ ٹو ایکسپلین لائف اینڈ دس یونیورس بائی ایلیمینیٹنگ گاڈ۔ طریقے تحقیق سے ایک نیا دور وجود میں آیا، اور موجودہ دور جو ہے وہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ بھی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، اور بہت محدود مدت میں وہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں، جبکہ موجودہ جو دور ہے وہ پرنٹنگ پریس کا دور ہے، تو اس میں بے شمار جو کتب ہیں وہ لکھی جانے لگیں، اور جس کی وجہ سے جو ایتھیزم کا کانسیپٹ ہے، یہ ایتھیسٹک اپروچ ہے، یہ ان کتابوں کے ذریعے آگے پوری ورلڈ میں جو ہے وہ سپریڈ ہونے لگی، اور کاؤنٹلیس کی تعداد میں ایسی کتابیں چھپیں جو کہ اس فکر نظر کو پروفیس کرتی تھیں، جو کہ اس فکر نظر کی تبلیغ کرتی تھیں۔ اب یہ جو کتابیں ہیں ان پبلیکیشن کی فارمز میں ٹرانسمٹ اور ڈسیمینیٹڈ ہوئیں ان دا ورلڈ، اور اس کے بعد جو کہ ایتھیسٹک اپروچ ہے یہ انٹلیکچوئل ورلڈ کو ڈومینیٹ کرنے لگی۔ دی تھنکرز آف دی ماڈرن ایتھیسٹک ایج انٹروڈیوس نان ریلیجیس وے آف تھنکنگ، مینی انٹلیکچوئل اسکالرز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دس بٹ دا فورس ور پرومیننٹ، کہ بہت سے جو مفکرین ہیں انہوں نے اس تھاٹ پروسیس کو آگے بڑھایا، اس کانسیپٹ کو آگے بڑھایا، لیکن چار لوگ جو ہیں انہیں ان کا جو کہہ لیں کہ دے ور دا پائونیئرز یا دے ور دا فادرز آف ایتھیزم، کہ انہوں نے اس چیز کو ایک یعنی کہ اس دور کو، شرک کے دور کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ اور ان چار کا نام آئزک نیوٹن، سگمنڈ فراڈ، کارل مارکس اور چارلس ڈارون، یہ تمام جو ہیں انہوں نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، نیو ایج جو ہے وہ سٹارٹ کی جس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ آئزک نیوٹن لیڈ دا وے فرام ڈیوائن انٹرپریٹیشن ٹو میکینیکل انٹرپریٹیشن۔ آئزک نیوٹن ایک برٹش سائنٹسٹ تھا، اور وہ اصلاحاً صرف سائنسدان تھا، مذہبی مفکر نہیں تھا، اور اس کی اسٹڈی، اس کی جو فیلڈ آف اسٹڈی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مادی دنیا میں حرکت کو اسٹڈی کر رہا تھا، کہ مادی دنیا میں حرکت یعنی کہ ان دا فزیکل ورلڈ موشن کس طرح ہوتی ہے، اور اپنی ریسرچ کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو مادی دنیا میں جو حرکت ہے وہ میکینیکل لاز کے انڈر گورن ہوتی ہے، اینڈ ہی میڈ دا ڈسکوری آف دی موشن آف دی پلانٹس ان دا سولر سسٹم، اور اس نے نظام شمسی میں جتنے سیاروں کی حرکت ہے وہ کس قسم پہ یا کس لاز کے انڈر ہوتی ہے، یہ اس کی ڈسکوری تھی۔ اب اس کی ڈسکوری کا کسی قسم سے بھی کسی مذہبی عقائد کے ساتھ تعلق نہیں تھا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو یا جوڈیزم ہو، کہ کسی بھی طریقے سے اس کا کسی بھی مذہبی عقیدے سے اس کی ڈسکوری کا تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ایتھیسٹک تھنکرز تھے انہوں نے اس کی اس ڈسکوری کو اپنے فیور میں استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز، کہ اگر جو واقعات ہیں
وہ فطرت کے عمل کے تحت ہو رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. تو پھر وہ فوکل فطرت کے تحت نہیں ہو سکتے. سو دس آرگیومنٹ آف دی ایتھیسٹک اسکالرز وار illogical ون، کہ یہ ایک غیر منطقی، ان کا جو یہ استدلال ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، وہ غیر منطقی تھا. کیونکہ جو نیوٹن کی جو اسٹڈی تھی، وہ جس چیز کی تشریح کر رہی تھی، وہ ایک اپیرنٹ کاز تھا. تو اس کے بعد یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ واٹ واز دا کاز آف دا کازز، کہ یہ جو جتنی بھی وجوہات ہیں، یہ جتنے بھی اسباب ہیں، ان کا مسبب کیا ہے. کسی قسم کے طریقے سے بھی جو ایتھیسٹک تھنکرز ہیں، کسی قسم سے بھی ایتھیسٹک تھنکرز کا یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ لاجیکل نہیں تھا، بلکہ وہ فالسی تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ بیسڈ آن سائنٹیفک آرگیومنٹ. لیکن انہوں نے جو اس چیز کی ایکسپلینیشن کی تھی، یہ کانفلکٹ چل رہا تھا، تو وہ وقت کے ذوق کے مطابق تھی، اور اس طرح جو یہ تھیوری ہے وہ پھیلتی چلی گئی اور کافی مشہور ہو گئی. لیکن پھر بھی اس کی اس تھنکنگ میں ہے کہ اف دا نیچرل ایونٹس آر دا کاز، سین مسبب کیا ہو سکتا ہے ان چیزوں کا. He was the first one of those who revolutionized the age of atheism. Charles Darwin favored natural selection over special selection. کہ چارلز ڈارون نے ایک ایوولوشنری تھیوری پریزنٹ کی. اس کی جو ایوولوشنری مطلب کہ جو اس کا ارتقائی نظریہ تھا، وہ نیچرل سلیکشن کے اصول پر مبنی تھا. He presented the evolutionary theory on natural selection. چارلز ڈارون اور اس کے ساتھیوں نے اس چیز کو پروفیس کیا کہ جو ایوولوشن کا جو کرائیٹیریا ہے، دا پروسیس آف ایوولوشن از اے سائنٹیفک تھیوری، کہ جو ایوولوشن کا پروسیس ہے وہ ایک سائنسی نظریہ ہے. لیکن علمی تعریف کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک ڈیفینیشن، ایوولوشن از ناٹ ایٹ آل سائنٹیفک تھیوری، کہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے وہ ہرگز سائنسی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے اسپیکولیٹو تھیوری. یہ ایک قیاسی نظریے کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن وقت کے ذوق کے مطابق اس حیاتیاتی ارتقاء کے نظریے کو، کہ دس تھیوری آف بایولوجیکل ایوولوشن، اس کو بڑی عوام میں مقبولیت حاصل ہو گئی، اور یہی سمجھا جانے لگا کہ ایوولوشن از بیسڈ آن سائنٹیفک تھیوری. اس نظریے نے یہ تاثر دیا کہ جتنی بھی چیزوں کی بایولوجیکل فنومینا ہے، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کہ حیاتیاتی ارتقاء کے نظریے کی ایکسپلینیشن کے لیے خالق کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں، کہ if you want to explain the thing you have to eliminate the instrumentality of God. کہ بایولوجیکل فنومینا کو اب خدا کے نظریے کے بغیر یا خدا کے وجود کے بغیر بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے. یہ ایک غلط استدلال تھا. دس واز اے فالس آرگیومنٹ اینڈ ٹوٹلی بیسڈ آن فیلسی. اور جو موجودہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، جو ماڈرن ڈسکوریز ہیں، انہوں نے چارلز ڈارون کے اس نظریے کو کمپلیٹلی طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے، اور تھیوریز نے ایکسپلین کیا ہے. ماڈرن ڈسکوریز یہ بتاتی ہیں کہ فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دے آر بیسیکلی اسفیئرڈ آن این انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کہ جتنی بھی فطرت کی چیزیں ہیں وہ ایک ذہین ڈیزائن پر مشتمل ہیں. اب ان ڈسکوریز نے اور اس اسٹیٹمنٹ نے جو سائنٹیفک تھیوری آف جو ایوولوشن ہے، اس کو کمپلیٹلی ایکیڈیمکلی طور پر سائڈ لائن کر دیا ہے اور ریجیکٹ کر دیا ہے. بیکاز اگر کسی چیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر if you wear a shoe wear، اور یا اسی قسم کی اگر آپ کوئی کپڑا پہنتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو you think this is a very beautiful design، کہ یہ خوبصورت ڈیزائن ہے، and there must be an intelligent designer behind that. تو فطرت کا بھی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں، یہ جو کائنات ہے، this is based on intelligent design، کہ یہ ایک ذہین ڈیزائن کے اوپر یہ تمام چیزیں مشتمل ہیں جو ورک کر رہی ہیں. اینڈ دیر مسٹ بی این انٹیلیجنٹ ڈیزائنر بیہائنڈ دیٹ، کہ یہ ہیپازارڈیکلی، کہ غیر مجموعی طور پر یا بغیر منظمانہ طور پر ان چیزوں کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ دیر مسٹ بی سم لاجک اینڈ دیر مسٹ بی سم ڈیزائنر. یہ چیز اگر چارلز ڈارون کی تھیوری کو سمجھا جائے تو وہ یہی چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اپ ہیزرڈ اور انکانشیس قسم کی سلیکشن جو ہے وہ نیچر کرتی ہے. سو دس تھیوری واز گریٹلی ریجیکٹڈ. سو چارلز ڈارون واز دا سیکنڈ اسکالر who greatly benefited the age of atheism. Sigmund Freud advocated from harnessing desires to following desires. کہ سگمنڈ فراڈ نے یہ کہا کہ انسان کی ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے،
کہ اس میں کسی قسم کے بھی بیریئرز نہ لگائے جائیں جو کہ اکثر مذہب انسان کے اوپر پٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک مورل میں کنسٹرینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سگمنڈ فراڈ سیٹ کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے اور اس کو اپنی ڈیزائرز فالو کرنی چاہیے، اسی طرح اس کی ذہنی ترقی ممکن ہے کہ انسان کے دل میں جو آئے وہ اسے فالو کرے۔ There should not be concept of good or evil in his heart۔ تو سگمنڈ فراڈ کے اس نظریے نے جو جتنے بھی مذہبی نظریے ہیں جن میں حلال اور حرام کی پابندی ہے یا جتنی بھی مورل ویلیوز ڈیفرنٹ مذاہب نے سیٹ کی ہوئی ہیں ان چیز کی نفی کر دی اور انسان کو آزاد کر دیا کہ وہ اپنی ڈیزائرز کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ اس طرح حلال اور حرام کا کانسیپٹ ختم ہوا، اسی طرح سیکشول ڈیزائرز کو جو ہے وہ اوپنلی ایڈوکیٹ کیا گیا۔ جسٹ لائک if you follow the American movies, then there was age where they used to constrain these stories, romantic stories. Just like جب کوئی kissing scene یا اس طرح کا کوئی سین آتا تھا تو وہ اسکرین کو شفٹ کر دیتے تھے جیسا کہ انڈین موویز میں پہلے ہوتا تھا۔ دین ان میں بھی ایک ایج آف ایتھیٹزم آیا کہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا گیا سیکولر فلم میکرز کے تھرو۔ تو اس میں یہی ہوا کہ انسان کے دل میں جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ نہ کرے۔ لیٹر ریسرچز نے جو کہ کنڈکٹ ہوئیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ جو سگمنڈ فراڈ کا یہ نظریہ ہے وہ ایک غیر فطری نظریہ ہے، اٹس ان نیچرل، بجائے یہ کہ وہ انسان کی ذہنی ترقی میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ اٹ کیم ان دا وے آف ہیومن انٹلیکچوئل پروگریس، کہ یہ انسان کی جو ذہنی ترقی ہے اس میں مانع ہے نہ کہ مددگار۔ اور ماڈرن جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے، دا ماڈرن اسٹڈی آف سائیکالوجی، وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو ذہنی ترقی ہے وہ چیلنجز کے ذریعے ہوتی ہے نہ کہ بے اختیار آزادی کے، کہ انسان مینٹلی طور پر تب گرو کرتا ہے جب اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جتنی بھی ریلیجیس باؤنڈریز ہیں جو کہ ریلیجیس قانون ہیں وہ انسان کو کریٹیو تھنکنگ کے اوپر جو ہیں وہ مائل کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام آل دی ان نیچرل ڈیزائرز، اور اس کو اس چیز کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی انرجی ہے اسے رائٹ وے میں استعمال کرے نہ کہ اس کو غلط وے میں یا غلط ڈائریکشن میں استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کی جلدی شادی کر دی جائے سو ہی ول بی اسٹیئرڈ اوے فرام دی سنز آف دا باڈی، کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی سنز ہیں وہ ان سے بچ سکتا ہے، کہ اس کی جو ایک تھنکنگ ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں لگے گی، کہ جتنا اپنا وہ وقت عورت کے جسم کو سوچتے ہوئے گزارتا ہے اتنا وہ وقت اپنا کسی پروڈکٹیو کام میں گزار سکتا ہے۔ سو یہ چیز ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر جتنی بھی برائیاں سے انسان کو روکا گیا اگر اس سے انسان خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے سو دیٹ از اے مینٹل چیلنج فار ہم، اور اگر وہ اس چیز سے فائٹ کرتا ہے تو وہ چیز اس کو ذہنی طور پر اتنا ہی مضبوط کرتی ہے، اس کو انٹلیکچولی طور پر اتنا ہی ایلیویٹ کرتی ہے۔ سو سگمنڈ فراڈ واز دا تھرڈ ون ہو فیورڈ دی ایج آف ایتھیٹزم۔ کارل مارکس واز دا فورتھ ون، اور اس نے یہ چیز سجیسٹ کی کہ ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی سے رائٹ کانشیس سوسائٹی کی طرف ہمیں جو ہے وہ ترقی کرنی چاہیے۔ وی ہیو ٹو بلڈ اور سوسائٹیز لائک دیٹ۔ کارل مارکس کا زندگی کا فلسفہ یہ تھا جو کہ اس کی عملی تدبیر کے اعتبار سے کچھ یوں تھا کہ اقتصادی ذرائع، جتنے بھی اقتصادی ذرائع ہیں، اکانومک ریسورسز ہیں، ان کو انفرادی کنٹرول سے یعنی کہ انڈیویجول کنٹرول سے نکال کر سماجی کنٹرول، سوشل کنٹرول میں دے دیا جائے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو مارکس دس واز دی اونلی وے ٹو سیف گارڈ ہیومن رائٹس۔ اسے یہ لگا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کا یہ واحد راستہ ہے۔ اس فلسفے کو عملی طور پر دیکھا جائے تو ہوا یہ کہ جتنی بھی اکانومک ریسورسز تھیں وہ اسٹیٹ کے کنٹرول کے انڈر آ گئیں، اور مارکس کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک کلاس لیس سوسائٹی، ایک غیر طبقاتی سماج جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن عملی نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ ٹو ڈائمیٹریکلی کلاسز آپس میں جو ہیں وہ پروڈیوسڈ ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کو اپوز ہی کرتی رہیں۔ اب جب یہ دو متحارب طبقے کہ دیز ٹو ڈائمیٹریکلی کلاسز جب پیدا ہوئیں تو ان کے پیدا ہونے سے یعنی کہ ان کی کریشن سے دو بڑی برائیاں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملی۔ ایک برائی یہ تھی کہ معاشرے میں جو مستحب ہے یعنی کہ جو کمپٹیشن کا جو ایک تھنکنگ تھی وہ کمپلیٹلی طور پر ختم ہو گئی،
اور کسی بھی سوسائٹی کو پروگریس کرنے کے لیے، اس کو ایک اچھے مقام تک پہنچانے کے لیے کمپٹیشن جو ہے وہ اس کے انڈیویجولز کے دوران لازمی ہوتا ہے، ایک ہیلدی کمپٹیشن۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی سروس دے رہا ہوں تو اس کے کمپٹیشن میں کوئی اور سروس آئے گی تو اس سے جو ہمارے معاشرہ ہے، جو جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں، اس کی ترویج ہوگی۔ اگر میں مثال کے طور پر ایک اچھا معیاری دودھ جو ہے وہ میں مارکیٹ میں لاتا ہوں، تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور وہی چیز سیم چیز لے کر آئے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ٹیسٹ میں دے رہا ہوں یا جو پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں وہ اس سے بھی بہتر ہو، تو اس طرح عوام کا بینیفٹ ہوگا۔ تو اس نظریے سے پہلے طور پر تو یہ کہ جو ایک کمپٹیشن ہے سوسائٹی میں وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، اس سوشلسٹک آئیڈیالوجی جو وہ پروفیس کر رہا تھا، اس سے یہ ہوا کہ بجائے ڈیوٹی کانشیس کے لوگ رائٹ کانشیس ہو گئے، اور یہ بھی کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ڈیوٹی کانشیس ہوں، کہ ان کو جو انہیں ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس کو خوش اسلوبی سے انجام دیں، بلکہ رائٹ کانشیس سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو حقوق ان کے پاس یا جو چیزیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہوتی بھی ہیں وہ ان کا بھی ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، اینڈ دے گوز ٹورڈ دا تھنگ وچ آر ناٹ ان دیئر کنٹرول، کہ جو چیزیں ان کی ہیں، جن چیزوں پر وہ ایکٹ کر سکتے ہیں، وہ اس سے بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی نیگلیجنس برت رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ان کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ if the rights are not in your favor، تو جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے آپ اس ڈیوٹی کی ٹائمنگز میں یا آپ اس ڈیوٹی میں اس چیز کو ریولوشنائز کریں کہ آپ جن رائٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں، جن رائٹس کے لیے بھاگ رہے ہیں، تگبد کر رہے ہیں، وہ خود بخود وہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں۔ کارل مارکس کی اس آئیڈیالوجی نے جس نے طبقاتی کشمکش پیدا کی تھی، اب یہ کسی طریقے سے بھی حل نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ آج کل دنیا میں کانفلکٹ دیکھیں تو دے آر بیسڈ آن دیٹ، جتنی بھی پالیٹکس ہے وہ اس چیز کے اوپر، اسی کانفلکٹ کے اوپر چلتی ہے، تو اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا، بیکاز اگر آپ ایک چیز کو پروفیس کریں گے تو جو آپ کا اپوزیشن ہے وہ اس سے بہتر جواز جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتی ہے، لیکن فطری طور پر یہ ہے کہ آپ رائٹ کانشیس سوسائٹی تب تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ ڈیوٹی کانشیس نہ ہوں۔ سو کارل مارکس سوئچڈ اس فرام ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی ٹو رائٹ کانشیس سوسائٹی۔ قدیم دور شرک کا بگاڑ یہ تھا کہ وہ انسان اور اس کے خدا کے درمیان جو ایک رابطہ ہے، جو ایک واسطہ ہے، وہ اس کی ترقی میں مانع بن گیا، کہ انسان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے جتنے بھی جذبات ہیں، چاہے وہ محبت ہے، خوف ہے، خوشی ہے، وہ ان کو صرف خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ کرتا، لیکن انسان ایسا نہیں کر پایا، اور اس کی جو ایک انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اگر انسان توحید کا قائل ہو جائے اور وہ اپنی تمام تر جذبات، اپنی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ صرف ایک خدا کے ساتھ قائم کرے، تو اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوں گی، اینڈ ہی ول بیکیم اے مین آف ہائی کوالٹی۔ لیکن شرک میں کہ جب انسان نے اپنی خدا کی ذات کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے، اس سے کیا ہوا کہ انسان کو وہ ترقی، وہ ترویج نہیں ہوئی جس کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، نہ اس کی اس قسم کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو سکی، اور نہ وہ فطرت کی ان منزلوں پر پہنچ سکا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ مشرکانہ کلچر نے انسان کو اس کے اصل سینٹر سے ہٹا دیا، اس کا جو اصلی مرکز تھا اسے ہٹا دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی ایٹم دیکھیں یا کوئی چیز دیکھیں، اگر وہ اپنے سینٹر کے ساتھ رہے گی، دیٹ تھنگ ول شو یو دا پراپرٹیز آف کمپلیٹنیس، لیکن اگر وہ چیز اپنے سینٹر سے ڈیویٹ کرتی جائے گی تو دیٹ ول بی انکمپلیٹ، اور آہستہ آہستہ کمپلیٹلی طور پر ڈسرپٹ ہو جائے گی۔ یہی انسان کے ساتھ ہوا، جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ انسان جب اپنے سینٹر سے ڈیویٹ کرتا ہے تو اس کی جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے وہ سرٹیفائڈ ہو جاتی ہے، تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مرکز وابستگی چاہتا ہے، اور اس فطری طلب کے لحاظ سے صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ اس کا خالق ہے۔ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم ہونا بالکل ایسے ہے جیسے بجلی کے بلب کا پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق قائم ہونا۔ شرک کی برائی یہ تھی کہ اس نے انسان کو ایک فالس سبسٹیٹیوٹ دے دیا۔ اب انسان کی قسمت میں جو اس کا ایک اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایک مقام لکھا گیا تھا، انسان کو وہ چیز نہیں ملی، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنی فطرت سے، وہ اپنے سینٹر سے دور ہو گیا۔ ہم میں سے بیشتر جو اب بھی خدا کی ذات کو پہچانتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، وہ بھی اپنے سینٹر سے ڈیویٹ کرتے ہیں،
اور وہ سینٹر سے ڈیویٹ اسی لیے کرتے ہیں بیکاز وی ایسوسیٹ سم پیور ایموشنز ود ہیومن، کہ ہم انسانوں کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس کی اصلی مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس جدید الحاد کے دور میں انسان ایک بار پھر انہی محرومیوں کا شکار ہو گیا ہے جن کا شکار وہ پولیتھیزم کے زمانے میں تھا۔ اور قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو علم قلیل دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ انسان کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ آزادی ایک اچھی چیز ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، فریڈم از اے ویری گڈ تھنگ، لیکن انسان اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے مکمل آزادی یعنی کہ جو ٹوٹل فریڈم ہے اس کو امپرفیکٹلی طور پر یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ وہ اپنی محدودیت یعنی کہ لمیٹیشن کو جانے اور اس مقید آزادی یعنی کہ گائیڈڈ فریڈم پر راضی ہو جائے۔ ماڈرن ایتھیزم نے یعنی کہ اس جدید الحاد نے انسان کو اس کی جو حقیقی آزادی ہے، جو فطرت کی آزادی ہے، اس کو غیر مطلق قرار دے کر، سمم بونم قرار دے کر اس کو فطرت کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود کہ ڈسپائٹ آل دی اپیرنٹ پروگریسز، کہ انسان اس چیز سے محروم ہو گیا ہے جس کو پیس آف مائنڈ کہا جاتا ہے، جس کو ذہنی سکون کہا جاتا ہے۔ ہی از ڈپرائیوڈ فرام دیٹ اسٹیٹ آف بینگ وچ گیوز یو اے سیٹسفیکشن، کہ انسان کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے کیونکہ اس کے جو گولز ہیں وہ ان گائیڈڈ فریڈم کی طرف ہیں۔ انسان مکمل طور پر آزادی چاہتا ہے، انسان رولز کو بینڈ کرنا چاہتا ہے۔ ہی وانٹ ٹو لیو اینڈ لیسلی، اور یہ ٹو لیو اینڈ لیسلی اینڈ ٹو ہیو ایوری تھنگ ان یور لائف اینڈ ٹو گین ایوری مٹیریلسٹک گول جو آپ کے ذہن میں آئے، دس از دی پروفیشن، دس از دی تھنکنگ آف دی ایتھیزم۔ اور اس چیز کی وجہ سے انسان ذہنی سکون سے محروم ہو گیا ہے، اینڈ ذہنی سکون حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت میسیج وہ یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس فطرت کو جان لے کہ اس کو جو علم قلیل دیا گیا ہے، اور ہی از بورن ود لمیٹیشنز، اور کچھ نہ کچھ لمیٹیشن زندگی کے ہر فیز میں اس کو فیس کرنی پڑیں گی۔